अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है कि जनाब हम अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म कर रहे हैं और कम अज़ कम पंजाब यानी लाहौर की हद तक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब हम अपना सामान समेट रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास उतनी अफरादी क़ुव्वत मौजूद नहीं है जो इस वक्त पंजाब पुलिस को यानी जो इंतज़ामिया है उसको चैलेंज कर सके। जो है असलम इकबाल साहब और यास्मीन राशिद साहिबा, इन्होंने ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट कर दिया कि जनाब हम जा रहे हैं, कुछ देर बाद दोबारा ताज़ा दम दस्ते लेके आएंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बन रही है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च बज़ाहिर पंजाब की हद तक तो नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त पंजाब भर में किसी भी जगह पर वो कशीदगी और वो लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग वगैरह इस किस्म का कोई मनाजर देखने में नहीं आ रहे। अलबत्ता अटक के ऊपर इस वक्त भी सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा है। वहाँ पर पथराव भी हो रहा है, वहाँ पर बोतलें फेंकी जा रही हैं, वहाँ पर लाठी चार्ज हो रहा है, वहाँ पर शेलिंग हो रही है। कारकुनान इस वक्त इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ इस वक्त नबुर्द आज़मा हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस अहम और नाजुक तरीन सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब मौके से लापता हैं। वो कहाँ गए यकीनी तौर पर इसके बारे में तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के लापता होने के पीछे भी एक कहानी है और इस कहानी का एक हिस्सा पहले हो चुका हुआ है। असल खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर मुतहर्रक हो चुकी है और इस वक्त दोनों अतराफ में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना सिर्फ रब्ते किए गए हैं बल्कि मुलाकातें भी जारी हैं। इमरान खान साहब जैसे ही सवाबी पहुंचे थे, वली इंटरचेंज पर पहुंचे थे हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और वहाँ पर उन्होंने कारकुनान पर कंटेनर पर चढ़ के कारकुनान को वेव किया और फिर गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए। और उसके बाद वो मंजर आम पर आते हैं जाकर मर्दान के करीब, लेकिन वहाँ पर उससे पहले मर्दान के गेस्ट हाउस में उनकी एक मुलाकात हुई है जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ हुई है। और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारे अमूर ज़ेर बहस आए हैं जिनके बारे में अब ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंकशाफ किया, बल्कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया कि अगर हमें इलेक्शंस की डेट मिल जाए, चाहे 6-7 महीने बाद की मिल जाए, तो इसके बाद हम पार्लियामेंट में वापस आने के लिए भी तैयार हैं और इंतखाबी इस्लाहात समेत माशी अमूर पर भी हुकूमत के साथ राब्ता करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब के साथ होने वाली इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की मुलाकात में क्या पेशरफ्त हुई, इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से कौन सा रिलीफ मांगा, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बाद जैसे ही इमरान खान साहब पहुँचते हैं, अपने कंटेनर पर दोबारा चढ़ते हैं और ख़िताब करते हैं पाकिस्तान का झंडा हाथ में उठाकर, उस वक़्त एक मरतबा फिर उन्होंने श्रीनगर हाईवे की जगह पर की बजाय अपना जो मुकाम है वो बताया जनाब डी चौक, और एक मरतबा फिर डी चौक का जिक्र करके यकीनी तौर पर उन्होंने एक नए खेल को खेलने की कोशिश की है। वो खेल क्या है, इस्टेब्लिशमेंट और इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो भी इस वक्त तक बैठा हुआ है। जब मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ तकरीबन इस वक्त 5:43 हो चुके हैं और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बारे में गौर फ़िक्र कर रहा है कि जनाब किस तरीके से सालसी का किरदार अदा किया जा सकता है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान। इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा आपके साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इनफैक्ट ये जो राब्ते हो रहे हैं हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये 2 दिन पुराने 2 दिन से ये राब्ते जारी हो चुके हैं। और इस दौरान जो राब्तों के अंदर बुनियादी तौर पर इस बात का इब्तदाई तौर पर यह मुतालबा किया गया था, बल्कि दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई थी कि हम लाखों अफराद लेके आ रहे हैं, आप हमें इलेक्शंस की डेट दें, अदरवाइज़ फिर हालात आपके या हमारे किसी के भी काबू में नहीं रहेंगे, लिहाजा हमें अब जो मतलूबा जो सहूलत है उसको मुयस्सर किया जा सके। लेकिन हुकूमती ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुख्तलिफ राब्ते हुए, क्योंकि इन मुज़ाकरात के अंदर जो किए गए हुकूमती नुमाइंदों के साथ इसमें इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद थे और बराह रास्त जो साबिक स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब, वो इन मुज़ाकरात के अंदर ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि हुकूमत की तरफ से जनाब सरदार अयाज सादिक साहब से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया गया था। उनसे कहा गया था कि जनाब आप कोई इस सारी सूरत हाल में कोई रोल प्ले करें। अच्छा, इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की तरफ से इस बात पर भी लचक का मुज़ाहरा किया गया था कि हम फ़ौरी तौर पर इंतखाबात के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते हैं, हमें आप 7-8 माह बाद की ही इंतखाबात की कोई डेट दे दें
تاکہ ہمیں ایک فیس سیونگ مل جائے اور ملک بھی بحران سے دو چار نہ ہو، جس پر حکومتی نمائندوں کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جناب ابھی فوری طور پر تو ہم آپ کو اس قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، ہم اپنے قائد اپنے رہبر نواز شریف صاحب سے رابطہ کریں گے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے اگر کوئی ہمیں جواب ملتا ہے اور اگر پازیٹیو جواب ملتا ہے تو پھر اس سے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اور بعد میں جب نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا تو نواز شریف صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کسی قسم کا کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جائے گی، صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، مسلم لیگ نون کے اس انکار کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے اپنے لیے گنجائشیں طلب کی، لیکن وہاں سے بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملا۔ لیکن آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، آج ڈیولپمنٹ اس وجہ سے ہوئی کہ ایک تو لاہور کے اندر جو کچھ تھوڑی بہت گرما گرمی ہوئی، اور اس دوران KPK کے اندر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو وہ رسپانس نہیں ملا جو عمران خان صاحب چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی اسٹریٹجی کے اندر بنیادی کچھ غلطیاں کر دیں۔ بنیادی غلطی سب سے پہلے یہ کی کہ انہوں نے پشاور سے جلوس کی از خود قیادت نہیں کی، کیونکہ اگر وہ جلوس کی خود قیادت کرتے تو یقینی طور پر جب وہ پشاور سے نکلتے تو پشاور کی تنظیم ملوث ہوتی، باقی تمام لوگ انوالو ہوتے، عام لوگ انوالو ہوتے، تو ایک امپریشن ایک چیز بن جانی تھی کہ یار عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جب ہیلی کاپٹر پر جاتے ہیں ولی انٹرچینج، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت لوگوں کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو بریک کرتے ہیں، اور یہ وجہ ہوئی کہ عمران خان صاحب جب نکلے پشاور سے اور جب ولی انٹرچینج پہنچے تو وہاں پر ان کے استقبال کے لیے کوئی خاص لوگ نہیں موجود ہے، 2500-3000 ہزار لوگ موجود تھے صرف۔ اور اس نے انفیکٹ عمران خان صاحب کو بہت سارے آپشنز پر غور کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ وجہ ہے کہ وہاں پر جو موجود تھے PTI کی قیادت، عمران خان صاحب نے بھی ان کو خوب لتے لیے۔ اسی دوران رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اسٹیبلشمنٹ سے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ مردان کے سرکاری گیسٹ ہاؤس کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات میں انفیکٹ عمران خان صاحب نے اپنے لیے فیس سیونگ مانگی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کچھ فیس سیونگ دے، کیونکہ اتنی ہائپ کریٹ کرنے کے بعد بھی اگر میں اسلام آباد نہیں پہنچ پاؤں گا، میں سری نگر ہائی وے نہیں پہنچ پاؤں گا، یا میں ڈی چوک نہیں پہنچ پاؤں گا، تو میری تو سیاست ہی بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو ایک بحرانی کیفیت ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ میں باز نہیں آؤں گا پھر، اس کے بعد میں یہ ناکام ہونے کے بعد میں دوبارہ کوشش کروں گا اور سومناتھ کے مندر کی طرح شیر شاہ سوری بن کے میں سومناتھ کے مندر پر 17 حملے کروں گا، اور کوئی نہ کوئی حملہ تو کامیاب ہو ہی جائے گا۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا، دباؤ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر اب میں دوسرا راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اب چونکہ بیک چینل رابطے چل رہے تھے حکومت کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ابھی فوری طور پر تو فیس سیونگ بذریعہ عدالت ہی ہے جو ان کو مل سکتی ہے، کیونکہ عدالت کے اندر تو وہ خود گئے، فیصل چودھری صاحب نے درخواست دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کے بعد جب وہاں سے تحریری ضمانت مانگی گئی کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں پہ آئیں گے، کتنا کہاں تک محدود رہیں گے اور کیا جلسہ کریں گے، جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس دوران بابر اعوان صاحب پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے 3 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام آباد کے سیکٹر H9 کے اندر جو گراؤنڈ ہے وہ دے دیا جائے، ہم وہاں پر جلسہ کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہم نے وہاں پر قیام کرنا ہے تو ہم H9 کے اندر ہی قیام کریں گے، اور اس قسم کی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ کوئی شہری جو ہے اسلام آباد کا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ دوسرا مطالبہ ان کی طرف سے یہ کیا گیا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے پنجاب بھر میں، ان کو رہا کیا جائے اور فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تیسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے راستے میں اور پنجاب کے اندر جہاں جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، یہ رکاوٹوں کو دور کیا جائے، جس کے اوپر جو حکومتی وکلاء تھے، اٹارنی جنرل اشتر صاف علی خان صاحب تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم پرائم منسٹر سے بات کرنے کے بعد ہی اس پیشکش کے اوپر کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے اپنے لیے جو فیس سیونگ مانگی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیس سیونگ ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ بنیادی طور پر ان کا مطالبہ ہے نئے الیکشنز کا۔
اور وہ نئے الیکشنز کے لیے اس وقت اپنا مسلز ہے وہ دکھانا چاہتے تھے، لیکن جو اپنی مسل پاور وہ دکھانا چاہتے تھے وہ اس ایکسٹینٹ پر دکھا نہیں سکے. حتیٰ کہ خود راول پنڈی کے اندر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے وہاں سے بھی بندے نکالنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. مختلف ٹی وی فوٹیجز دیکھی گئی ہیں جہاں پر خود سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب ایک موٹر سائیکل پر اکیلے بیٹھے ہوئے خوابوں خیالوں کے اندر لاکھوں افراد کا جو اجتماع تھا وہ لے کے جا رہے تھے. شمس آباد کے قریب وہ نظر آئے، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے پچھلی سیٹ پہ وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. بنیادی طور پر مجھے یہ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے سخت ترین اقدامات کیے گئے تھے اور جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی اس ہائپ کے ٹریپ میں آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اپنے لوگوں کو خود نکال کے باہر نہیں لا سکی. یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی اچھی خاصی کھچائی کر دی عمران خان صاحب نے. کہا جی کدھر ہے تمہارا جلوس، کدھر ہے تمہارا بیٹا؟ ملتان سے زین قریشی نے تم نے کہا تھا کہ لے کے آئے گا جلوس، ملتان سے کہاں سے نکلا ہے جلوس؟ کہاں پہ گیا ہے وہ جلوس؟ ملتان سے تو چڑیا نہیں نکلی باہر، نہ بزدار نظر آیا، نہ زین قریشی نظر آیا، نہ اس کے بعد آگے ملتان سے لے کر لاہور تک کسی بھی جگہ پر ایک پتہ نہیں ٹوٹا، کسی جگہ پر ایک پک اپ نہیں بھری ہوئی کارکنوں کی باہر نکلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر تیاری نہیں کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں عمران خان صاحب نے کہا انہیں کہ تم نے کسی کے ہاتھوں میں کھیلنے کی کوشش کی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہی پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا. یہ صورتحال لاہور کی تھی. لاہور میں اس وقت تمام ایریاز کلیئر ہیں، کسی بھی جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود نہیں ہیں. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے، ابھی میں نے دیکھی ہیں خبریں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یاسمین راشد اور اسلم اقبال صاحب دونوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جناب ابھی واپس چلتے ہیں، ہم پھر آئیں گے. یعنی وہ اب کے مار والی بات انہوں نے کی ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں، پھر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. البتہ اس وقت بھی عمران خان صاحب جب اٹک میں لاٹھی چارج، شیلنگ وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب وہاں پہ لاپتہ تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت عمران خان صاحب کسی اور جگہ پر کسی اور کے ساتھ ملاقات میں مصروف تھے یا آنسو گیس سے بچنے کے لیے وہ کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تھے؟ کیونکہ ایسے موقع پر تو لیڈر، وہ خود کہتے ہیں کہ لیڈر کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. بلکہ وہ فرزند راول پنڈی جو ان کے جن کا یہ کہنا ہے کہ میرا سب کچھ عمران خان ہے، وہ بھی بندے لے کر جناب سری نگر ہائی وے تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے. لال حویلی کے باہر مائک پکڑ کے وہ کھڑے رہے اور ان کا یہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا عمران خان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. اب یہ خون کا رشتہ ان کا کیسے بنا یہ وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے الزام لگا دیا نواز شریف پر، اور ایک بڑا الزام لگا دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف انفیکٹ پاکستان پر جو اصل حکومت ہے اس وقت وہ نواز شریف کی ہے اور وہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں. اب اگر وہ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی اگر فیس سیونگ مانگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواز شریف سے فیس سیونگ مانگ رہی ہے نا. وہ شہباز شریف سے یا حمزہ شہباز سے تو کسی قسم کی فیس سیونگ نہیں مانگ رہی. جس سے آپ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں، جس کے آپ اس وقت رکوع کے بل جس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تیری مہربانی ہمیں آنے دے، ہمیں ذرا فیس سیونگ دے دے، ہمارے اپنے لوگوں کے سامنے ہماری کوئی عزت رہ جائے، ہماری کچھ بیجا ہو جائے. اور دوسری جانب آپ یہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف اس وقت لندن سے بیٹھ کر ملک پر حکومت کر رہا ہے. خود آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. تو یہ والا معاملہ تو اس وقت چل رہا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ثوابی آ جاؤ. میں نے کہا جی میں نے نہیں آئیں گے. ابھی یہ خبر آئی ہے جناب کہ سپریم کورٹ کا H9 اور G9 کے درمیان گراؤنڈ میں جلسہ گاہ فراہم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، ان کو فیس سیونگ دے دی ہے. اب آگے اس کے بعد کوئی اور چیز اس وجہ سے نہیں بچتی کہ عمران خان صاحب نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی یقین دہانی ہی نہیں کرائی کہ جناب ہم نے جلسہ کرنا ہے، جلسہ کر کے ہم گھروں کو لوٹ جائیں گے یا ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. کیونکہ خود جو انہوں نے آخری مرتبہ خطاب کیا ہے اس خطاب کے اندر تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمیں جگہ نہیں ملے گی، جب تک ہمیں الیکشنز کی تاریخ نہیں ملے گی، تب تک ہم اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے. اب اگر ان کو جلسہ گاہ مل گئی ہے، کوئی گراؤنڈ مل گئی ہے جہاں پر ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جناب ان کے لیے جگہ کو تیار کریں، انتظامات مکمل کریں،
تو حکومت نے تو پہلے ہی، رانا ثناءاللہ نے تو پریس کانفرنس میں پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ جناب جو سپریم کورٹ کا حکم ہوگا ہم اس کو تسلیم کریں گے. اگر انہوں نے کہا جناب ان کو جلسہ گاہ دے دیا جائے تو ہم ان کو جلسہ گاہ دے دیں گے، لیکن اس کے بعد کی تمام ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی. وہاں پہ بیٹھنا ہے عمران خان صاحب نے، تو پھر اس کے لیے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں انہی کو مد نظر رکھا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر آ کے اب عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا آرڈر اگر رکاوٹیں ہٹانے کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل تک اپنے اس جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کریں گے، واپس جائیں گے پشاور، اور کل ایک مرتبہ پھر دوبارہ آئیں گے جب پنجاب سے رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی. پھر وہ یہاں سے جلوس لے کے نکلیں گے پنجاب سے، کے پی کے سے خود آئیں گے، اور پھر وہاں پر آ کر دم دم مست کلندر کریں گے، پھر فتح کے شادیانے بجائیں گے کہ دیکھا ہم نے سارا کچھ جو ہے حاصل کر لیا، اب ہم ادھر ہی بیٹھیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب فردر کیا سچویشن بنے گی، کیونکہ یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جو رد عمل آئے گا یا جو فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پر انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں بات ہوگی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.